बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, खबर ये है कि 12 तारीख करीब आ रही है और वो हल्के जो इमरान खान को जेल में हमेशा देखना चाहते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। अब इस बेचैनी को मद्देनज़र रखते हुए इसका हल क्या निकाला गया कि इमरान खान की एक केस के अंदर आपने ज़मानत को मुस्तरद कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जनाह हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में 3 रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्त पर दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया और उसके बाद जब फ़ैसला सुनाया गया तो पता ही चला कि इन ज़मानतों को मुस्तरद कर दिया गया है। अब अबूरी ज़मानतें क्यों मुस्तरद हुई? आपने व्यूअर्स याद रखना है कि इस मुल्क के अंदर कानून आपके ताबे है, आप कानून के ताबे नहीं हैं। यही हमने हुक्मरानों का रवैया और यही उनकी रविश देखी है। आपको कानून पसंद नहीं आता, आप कानून बदल देते हैं। आपको नज़र आया कि इमरान खान जल्द बाहर आ जाएगा, आपने ऐसी कानून साजी की कि आपने उन लोगों के हाथ मजबूत किए, जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जो रेगुलेट कर दिया, ये कहकर एक कानून बनाकर कि ठीक है, अगर आपने किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना है तो ठीक है, कानून साजी मौजूद है, अब आप जो चाहे करें, यानी उन्हें लाइसेंस मिल गया है। और जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नैब के केसेस बनाए गए तो कानून ये था कि 14 रोज़ का रिमांड आप देंगे, लेकिन उससे पहले ये 90 रोज़ था। कानून में तरमीम की गई और इसे 90 रोज़ से 40 रोज़ कर दिया गया। कानून को आप इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं है, माशरे में बिगाड़ ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि इमरान खान को जेल में रखने और अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए है। अब ये सवाल है कि अबूरी ज़मानतें क्यों मुस्तरद हुई? जनाब, माजरा यूँ है कि 12 जुलाई को इमरान खान की इद्दत केस में अपील की मंजूरी और इसके नतीजे में अदालती रिलीफ मुतवक्के है। इसीलिए 9 मई मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें। अब ये सवाल कि इमरान खान को जेल में रखने का प्लान क्या कामयाब होगा? जनाब, प्लान तो बज़ाहिर कामयाब है, मगर इसके नताइज और असरात मनफी आपको पाकिस्तान की सियासत पर नज़र आएंगे और ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए असरात नहीं होंगे, बल्कि कई दहाइयों तक आपको इसके असरात नज़र आएंगे। नफ़रत के जो बीज आप बो रहे हैं ना, ये राना सनाउल्लाह, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो अपने आप को पंजाब की मकबूल तरीन जमात होने का दावा करती है, इस नफ़रत की आग में ये खुद ही जलेंगे और पाकिस्तान की आवाम इनको अपना लीडर नहीं मानती, क्योंकि फॉर्म 45-47 और जो कुछ इन्होंने किया ये कौम के सामने है। अब आप जब इक़्तिदार पर काबिज़ होंगे किसी की मदद से, तो कौम आपको उसी नज़र से देखेगी कि यार ये डाकू हैं, ये चोर हैं, और पाकिस्तान की आवाम, यानी हमने तो इन्हें वोट नहीं दिया, ये कहाँ से आ गए और ये कौन लोग हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका इक़्तिदार लंबा हो जाएगा, शायद कुछ महीनों के लिए, 1-2 बरस के लिए हो जाए, लेकिन याद रखिएगा ये जो कुछ आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं, अब जो जुल्म आवाम के साथ होता है ना, आवाम उस जुल्म को जहाँ महसूस अपने लिए करती है, वहीं पर जब जुल्म इमरान खान के साथ होता है ना, तो वही कैफियत अवाम की इमरान खान के हवाले से भी होती है। आपने इस मुल्क के अंदर जो बिजली का यूनिट है वो 6-7 रुपये आपकी लागत आती है, लेकिन आपने उसे 65 रुपये में आम आदमी के लिए फेंक दिया। जितनी ज़्यादती आप कर रहे हैं ना, चाहे वो इमरान खान के साथ हों चाहे आवाम के साथ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आम आदमी अब इस फ़र्क को बखूबी जो है वो समझ चुका कि ये फ़र्क कहाँ था, और दोनों एक ही तरह का जुल्म जो है वो बर्दाश्त करें, चाहे खान साहब हों चाहे पाकिस्तान की आवाम, दोनों पर इस वक्त जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आनी, ये भी आपने याद रखना है। उल्टा बैनुल-अक़वामी दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप, उसकी रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिसमें इमरान खान की केसेस में गिरफ़्तारी और सज़ाओं को गैर कानूनी करार देने के साथ साथ उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया। अब व्यूअर्स, ये सवाल कि इमरान खान को जेल में कौन रखना चाहता है, हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि दोनों को ये डर है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो बहुत नुकसान होगा। हुकूमत को लगता है कि पहले ही ना महंगाई और बजट से परेशान आवाम इमरान खान के लिए बाहर आने पर इसका जो धड़न तख्ता है
اسے الٹا کر رکھ دیں گے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈر ہے کہ عمران خان کی رہائی کی صورت میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ زور پکڑے گا، اور پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ زور پکڑ چکا ہے۔ لیکن یہ احتجاج پھر سڑکوں پر ہوگا، آپ لوگوں کو روک نہیں سکیں گے۔ جب آپ کے بچے پیٹ بھر کر کھا کر روزانہ سوئیں گے اور غریب کا بچہ جو ہے وہ 2-2 3-3 دن فاقہ کرے گا، تو پھر عوام نے کہاں نکلنا ہے؟ عوام سڑکوں پہ نکلے گی۔ تو یہ دونوں ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہ لوگ ڈیمیج کنٹرول کے لیے یہ عمران خان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تو لے کر چلے گئے، اور وہاں پر آپ نے ان کے خلاف مقدمات میں اپنے من پسند فیصلے بھی لے لیے، لیکن ویورز یہ زیادہ دیر فیصلے ٹکیں گے نہیں۔ یہ اس کی جو منطق ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن جیت کون رہا ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی جو اسکیم میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جیل سے بیٹھ کر عوامی ہمدردی اور مقبولیت حاصل کرنے میں عمران خان جیت رہے ہیں۔ جیسے جیسے جیل میں وقت گزرے گا ویسے ویسے عمران خان مزید مضبوط ہوتے جائیں گے۔ یہ جیل میں بیٹھے ایک شخص اور اقتدار میں لائے گی حکومت کی لڑائی ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کر پی ٹی آئی کیا توڑی جا سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ پچھلے 1.5 برسوں میں دیکھا ہے، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، یعنی توڑنے کا جو عمل تھا وہ 3 مرحلوں میں کیا گیا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف ٹوٹی نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ 9 مئی تھا جب پارٹی کو توڑا گیا اور لوگوں سے پارٹی توڑوائی گئی۔ دوسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان اور انتخابات کی لیول پلینگ فیلڈ سے آؤٹ کر کے پی ٹی آئی کو گرانے کی کوشش کی گئی، اور اب تیسرا مرحلہ جاری ہے جس میں عمران خان کو جیل میں رکھ کر پارٹی کی جو اندر کی کیفیت ہے، یعنی جو مختلف دھڑے ہیں، ان کو ہوا دی گئی، بنائے گئے، اور باہمی اختلافات کو جس طرح سے آپ نے ہوا دے کر پارٹی کے اندر ایک جو فالٹ لائن ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ویورز، عمران خان کے خلاف عدالتی نظام کیا استعمال ہو رہا ہے؟ یہ سوال کسی دوست نے کیا بھی ہے۔ جناب بالکل ہو رہا ہے۔ جہاں عمران خان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے انصاف مل رہا ہے، وہیں پر ماتحت عدالتوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیا اور 9 کیسز میں جو عبوری ضمانتیں تھیں وہ خارج کر دی۔ اسی طرح جیل ٹرائل کے ذریعے ہی عمران خان کو عدت سائفر نیب توشہ خانہ کیسز میں سزائیں بھی سنائی گئی۔ ماتحت عدالتوں کو سزائیں دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ریلیف ہائی کورٹ سے مل رہا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ خان صاحب، یہ جو سوال میں نے آپ کو پہلے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس لائن آف ایکشن کیا ہے، ابھی تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے پاس نا بہت ساری ایسی فائلز ہوتی ہیں جن کو یہ استعمال کر کے جو چھوٹا جج ہے نا اسے آپ چھوٹی سی ٹکر سے گرا سکتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جو چھوٹے ججز تھے، یعنی چھوٹی عدالتوں کے ججز تھے، یہ کوئی اتنے مضبوط اعصاب کے مالک نہیں ہوتے، ان کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، اور انہیں کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت کسی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کے جج کے۔ اگر تو آپ نے کوئی لمبے ہی کام ڈالے ہو نا تو پھر تو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی فائل بنی ہوگی، لیکن جو نچلی عدالتیں ہیں نا ان کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور ماضی میں یہ 2007 اور 2008 کی بات ہے، میں نے کئی ایسی ایگزامپلز آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز کے اندر دیکھی جب مشرف صاحب استعمال کر رہے تھے اور عدالتیں استعمال ہو رہی تھی۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ پی ٹی آئی کرے گی کیا؟ دیکھیں جی، آپ کو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا، یہ میں آپ کو جو پوری ایک ٹائم لائن ہے واقعات کی جو فیوچر میں رونما ہوں گے اور جو لائن آف ایکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی جی اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور عمران خان کی عبوری ضمانت اور پھر دوسری جو ضمانتیں ہیں اس کے لیے درخواست دی جائے گی۔ آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی میں دے دیتا ہوں۔ سائفر کیس میں آپ کو یاد ہے کہ ضمانت نہیں لی گئی تھی نیچے کسی بھی عدالت نے، اور پھر ضمانت کہاں سے ملی؟ جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ تو سائفر میں اگر آپ کو ضمانت مل سکتی ہے تو یہ 9 مئی کے مقدمات کچھ نہیں ہیں۔ اب لڑائی جو ہے نا وہ آگے چلے گی، اور عمران خان کی جلد رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور عمران خان کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان جیل فی الحال اگر یہ کہا جائے کہ ابھی اس میں رہیں گے تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی لڑائیاں باہر لڑ رہی ہے، اختلافات بھی ہیں۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر اگر تحریک انصاف یکسوئی کے ساتھ ہمت نہیں کرے گی، یعنی اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلائے گی، تو
پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. دیکھیں جی سیاسی جماعتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ سڑک پر احتجاج کرنا یہ نہیں کا کام ہے نا عوام کو اپنے ساتھ شامل کریں, اور یہی آپ کا مینڈیٹ ہے. اگر کہیں آپ کے خلاف, پاکستان کی عوام کے خلاف ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوگا تو سیاسی جماعتیں ہی میدان عمل میں آتی ہیں, پارلیمان کے اندر آواز اٹھائی جاتی ہے, اور اگر پارلیمان میں آواز اٹھانے سے کام نہ چلے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سڑک پر احتجاج کیا جاتا ہے. یہ آپ کا حق ہے, آپ کو تحریک چلانی پڑے گی, اور یہی عمران خان بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, جو قیادت ہیں, ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور علیمہ خان نے بھی یہی بات کہی جب یہ جلسے کو پاکستان تحریک انصاف کے کینسل کیا گیا. اب خان صاحب کو ضمانت جی اس میں مل جانی ہے. انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ عمران خان جب یہ کیس آپ پر بنایا گیا, خان صاحب کس کی حراست میں تھے؟ نیب کی جیل میں تھے. تو عمران خان کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے انہیں سہولت کار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے, اور عدالتیں ضرور آپ سے ٹھوس ثبوت جو مانگیں گی جب یہ ٹرائل میں کیس جائے گا. میں ویورز آپ کو ایک اور جو جھوٹی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے یا کی گئی ہے خاور مانیکا کی طرف سے, اس کا بھی حال احوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا, کس طرح سے الزام تراشی کی, اور ڈھیٹ پنے کا حال یہ ہے کہ اتنی آپ کی جگ ہنسائی ہوئی اور لوگ آپ پر ہنس بھی رہے ہیں. پہلے یہ معاملہ خاموش تھا. ایک تہمت جو اس وقت آپ نے لگانے کی کوشش کی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر, یہ اب آپ کے اوپر لگ رہی ہے. جو میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ پہلے اگر آپ فوری آپ بولتے تو یہ آپ کا حق تھا, لیکن اب یہ تہمت ہے جو اب آپ کو بھگتنی پڑے گی. خاور مانیکا کو یہ معلوم ہے کہ یہ عدت کیس جو ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے. پہلے خاور مانیکا نے جج پر عدم اعتماد کیا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے کیس عدالت دوسری میں ٹرانسفر کر دیا. یوں 1 مہینے کی تاخیر ہوئی, پھر کل کہا کہ سپتمبر تک کیس ملتوی کر دیں. ایسا بھی نہیں کیا گیا. اب جب سارے ہتھ کنڈے کام کرنا چھوڑ گئے تو خاور مانیکا نے اسلام آباد پریس کلب کا سہارا لیا. اسی کرسی کا سہارا جہاں پر بیٹھ کر درجنوں لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا. 9 مئی کی مذمت کی. خاور مانیکا یہ کہتے ہیں کہ چند مخصوص گروپس نے 4 سال سے میرے خاندان کو برا بھلا کہا, لہٰذا میری بھی باتیں سنیں جیسا کہ میں نے تحمل سے سب کو سنا. اگر کسی گھر میں طلاق ہو تو جلد بازی نہیں ہوتی. اگر طلاق ہو گئی تو کیا برا تھا کہ نکاح کے لیے رک جاتے. آج وکلا کی ٹیم محنت پر لگی ہوئی ہے کہ 39 دن کی مدت ثابت کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 1 جنوری کے نکاح کے بعد 7 جنوری کو بیان جاری کیا. کیا نکاح نہیں ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف سینٹرل سیکریٹریٹ کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ بات پھیلائی گئی, یعنی نکاح کی خبر غلط تھی. آپ کو نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ قوم کو وجہ تو بتائیں. نکاح کا جھوٹ چھپا کر آپ مغرب کی مثالیں دیتے ہیں. یہ بھی خاور مانیکا نے کہا. آپ ایک کیس کو لے کر اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایسے معاشرتی معاملات پر اس لیے سزا رکھی تاکہ بگاڑ نہ پڑے. لیکن ویورز جو سب سے اہم نکتہ ہے نا کہ ایک دم سے کیا ہوا, یہ شخص کہاں سے آیا, کس کے کہنے پر آیا. ایک اینٹی کرپشن کا کیس تھا, کچھ دن یہ جیل میں رہا. اچھا, خاور مانیکا کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ بار بار کیا کہہ رہا ہے, بشرا بی بی ایک پاک دامن خاتون ہے, عمران خان ایک نیک آدمی ہے. پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اینٹی کرپشن کیس اور کچھ وقت جیل میں رہنے کے بعد خاور مانیکا نے کیس جو ہے وہ آپ کے خان صاحب پر اور بشرا بی بی پر کر دیا. خاور مانیکا کی یہ پریس کانفرنس جی پورے ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی گئی ہے. اور میری اطلاعات یہ ہیں, میں کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز میں اتنے برس کام کیا ہے, اور جس ٹیلی ویژن چینل میں میں کام کرتا تھا بہت سارے دوست ہمارے اب باقی ٹی وی چینلز میں ہی ہیں, اسی طرح انڈسٹری میں لوگ روٹیٹ کرتے ہیں. تو خبر یہ پتہ چلی اسائنمنٹ ڈیسک سے کہ جناب اسٹینڈنگ آرڈرز تھے کہ آپ نے یہ شروع سے لے کر آخر تک اس پریس کانفرنس کو لائیو دکھانا ہے. اور یہ احکامات کہاں سے جاری ہوئے پاکستان کی عوام کو بخوبی اب تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا, جتنا ہم نے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے. اب ٹیلی ویژن کام کیسے کرتا ہے قوم کو یہ بخوبی معلوم ہے. اب خاور مانیکا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا گھر خراب ہوا, سر آپ سوئے ہوئے تھے اور اب آپ سو کر جاگ گئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ جناب یہ عدت کا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اور عمران خان نے ان کا گھر تباہ کیا. اب اس میں جو بہت ہی اہم نکتہ تھا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میرا گھر خراب ہوا, لیکن ہمدردی جن لوگوں سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے گھر والے نہیں ہیں. آپ کے 5 بچے ہیں اور کسی ایک نے بھی یہ جو خاور مانیکا ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے حامی نہیں بھری. کوئی ایک دن بھی نہیں آیا, کوئی رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟
لیکن اون چودھری جو نہ آپ کا بیٹا ہے، نہ کوئی آپ کا داماد ہے، نہ آپ کا کوئی اس سے جو ہے وہ ذاتی نوعیت کا تعلق ہے، اون چودھری رینڈم گائے تھا، وہ آتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ اسے عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ تو حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وہ تمام لوگ جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کروا کر یہ دیکھ لیں، یہ صرف جو آپ کی لوور کورٹس ہیں اس حد تک تو یہ معاملہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا، لیکن جب یہ معاملات بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ پٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں سزا آپ کو دلوائی گئی، بڑی عدالت میں آیا تو میرٹس پہ بات شروع ہو گئی، اور میرٹس کہاں پر ہیں آپ کے سامنے۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ یہ جو فون ٹیپنگ کے فضائل کیا ہیں۔ حکومتی اراکین فون ٹیپنگ کے فوائد آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر بتانا شروع ہو گئے ہیں۔ جی خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کل تک فون ٹیپنگ کی تعریفیں کر رہے تھے آج مخالفت کر رہے ہیں۔ عمران خان اپنے دور حکومت میں اس کے فوائد بیان کر رہے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ میں بھی فون ٹیپنگ کی جاتی ہے۔ ہم دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپریشن نہ کرو۔ سر آپ آپریشن کریں، آپ دہشت گردوں کے ساتھ لڑیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بندوق اٹھائیں اور خود ہی لڑنے چلے جائیں۔ لیکن کسی کی پرائیویٹ لائف، یعنی عام آدمی کی پرائیویٹ لائف، جب آپ قانون کو غلط استعمال کریں گے، قانون دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا، عام آدمی کے لیے یہ قانون نہیں بنایا گیا تھا۔ عام آدمی کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر کرنے کے لیے قانون نہیں ہے۔ آپ نے تو پرائیویسی کی تمام جو حدیں تھیں وہ پار کر دی، اور اس قانون کو بنا کر ایک آپ نے لائسنس دے دیا ہے پاکستان کی ایجنسیز کو کہ وہ جو چاہیں کریں۔ پہلے ہی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس سیاست کا بیڑا غرق کر دیا کون کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی جو فائل ابھی بھی ٹیبل پر موجود ہے۔ خواجہ آصف صاحب یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم نے جب ان کو مذاکرات کی آفر کی انہوں نے مسترد کر دی۔ سر آپ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، آپ اپنی کرسی کو چھوڑ دیں، مذاکرات اسی دن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اعلان کریں کہ میں ریحانہ ڈار کے مقابلے میں ہار گیا، مذاکرات اسی لمحے شروع ہو جائیں گے۔ آپ سمیت وہ تمام لوگ جو کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اسلام آباد کی 3 سیٹیں بچانے کے لیے، وہ استعفے دیں، مذاکرات اسی وقت شروع بھی ہوں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ لیکن جگر آپ کے پاس نہیں ہے، جگر گردہ چاہیے اپنی نشست کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ جو لوگ آپ کو لے کر آئے تھے آپ ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے جی اس کی ایک عجیب منطق پیش کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب تک فون ٹیپنگ ریگولیٹ نہیں تھی، اب اس کو قانون بنا کر ریگولیٹ کر دیا گیا، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ خواجہ آصف کی بات کتنی درست ہے جی، دوسرے ممالک میں فون ٹیپ ہوتے ہوں گے، لیکن اس نئے قانون کے مطابق ISI کا ایک گریڈ 18 کا افسر کسی بھی شہری کی کال اور میسیجز تک رسائی جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا دوسرے ممالک میں ایسا ہوتا ہے، کیا اس طرح کسی کی بیڈ روم میں گفتگو ٹیپ کی جا سکتی ہے، کیا سیکیورٹی اور پرائیویسی میں ہم فرق نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا جی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے اپنے اجلاس میں اس کے حوالے سے قرارداد بھی منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی کے نام پر فون ٹیپنگ کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور بیرسٹر گوہر نے جی اس کے اوپر رد عمل دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجرمان پر نظر رکھنا الگ بات ہے، فون ٹیپنگ پر بلینکٹ نوٹیفیکیشن آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین بالکل واضح ہے کہ کسی کی پرائیویسی متاثر نہیں کی جا سکتی، کوئی فون جو ہے وہ ٹیپ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سر دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ معاملہ کسی عدالت میں جائے گا تو کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نا بہت دیر کر دیتی ہے، انہیں جاگ جانا چاہیے، یہ کب جاگے گی مجھے نہیں پتا۔ بہت ساری چیزیں خان صاحب کے کیسز کے اندر انہوں نے اگنور کی، اس کے نتائج نکلے، غلط ٹیم، غلط لوگ جب کیسز کو لے کر چلے۔ خان صاحب کی سزائیں جب سے بیرسٹر سلمان صفدر آئے ہیں انہوں نے سائفر کیس اور اس کے علاوہ دیگر کیسز کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ تو یہ حکمت عملی اس وقت کہاں تھی جب بلے کا نشان چھینا گیا، اور کوئی ایک سیانہ تحریک انصاف میں موجود نہیں تھا جو اس معاملے کو جلد سے جلد عدالت میں لے کر جاتا۔ بلے کا نشان نظر ثانی کی اپیل آج بھی پینڈنگ ہے، کبھی کسی نے اس کے اوپر بات کی۔ سپریم کورٹ پاکستان میں ہوتا پتہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ اتنا قانون کو سمجھتے ہیں اور آئین کو سمجھتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں جا کر تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جاتے؟ سر میں آپ کو نا اس کا ایک جواب دے دیتا ہوں، یہ کیوں نہیں کرتے، اس کی مثال بھی دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ پاکستان کے وکیل ہوتے ہیں نا، یہ قاضی صاحب کے سامنے کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو اس کی ایک مثال نیاز اللہ نیازی صاحب کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے کیا ریمارکس تھے کہ ہم جو ہمارے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، ہمیں وکٹمائز کیا جاتا ہے، ہم اس کو
ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیں گے، اور ہم پاکستان بار کونسل سے رابطہ کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ کا لائسنس جو ہے منسوخ کریں۔ یہی کہا نا، ایک جج بولتا ہے، دوسرا وکیل اگر بولتا ہے اس کے خلاف، تو اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں۔ وہیں پر کھڑے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتراض نہیں ہے حسین، آپ سماعت شروع کریں اور میں دلائل دوں گا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں بینچز پہ اعتراض ہے، پھر دوسری طرف سے باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بینچ پر اعتراض ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، یہ اعتراض کر کے اپنی جو نوکری ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیسے؟ اگر انہوں نے بینچ پر اعتراض کر دیا، بھائی یہ صرف عمران خان کے یا تحریک انصاف کے کیس میں پیش نہیں ہوتے، یہ درجنوں کیسز میں سپریم کورٹ میں ہفتے میں کئی بار پیش ہوتے ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کر دیں اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش نہ ہوں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی کیس میں پیش ہوں گے تو قاضی صاحب آپ کو کیا کہیں گے؟ یار آپ نے تو میرے پہ عدم اعتماد کر دیا۔ اگر آپ کو عمران خان کے کیس پہ عدم اعتماد ہے تو اس کیس میں آپ کو میرے پر کیسے اعتماد ہے؟ تو اسی لیے چاہے سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے علی ظفر ہوں یا کوئی اور ہو، وہ عدم اعتماد کسی بھی سپریم کورٹ پاکستان کے جج کے حوالے سے نہیں کرتے۔ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ یہ سوال کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تھا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ عدالتوں میں جا کر اس طرح کا اوپینین کیوں دیتے ہیں اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کو کیوں سننے کو ملتی ہیں۔ اب ویورز، ایک نجی محفل کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب نے نا ایک جملہ کہا، اور یہ مجھے کسی میرے ذرائع سے پتہ چلا، اور ان کا کیا موقف ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ 12-1 کی بھاری اکثریت سے ہمارے حق میں ہوگا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب قاضی صاحب کیا اکیلے رہ گئے ہیں؟ جی، بلے کا نشان چھیننے کے فیصلے کو دیگر ججز نے رد کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے لیول پلینگ فیلڈ چھیننے پر عدالت میں سوال اٹھ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے پر قاضی صاحب کی دیگر ججز کو ایک طرح سے ان کی جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ جی، قاضی صاحب مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کی جماعتوں کو ملنے کا براہ راست بینیفیشری ہیں، اور سپریم کورٹ کے دیگر ججز ایسا نہیں چاہتے۔ ججز کی آپس کی لڑائی شدید ہو چکی ہے جی، اور قاضی گروپ جو ہے اس وقت اس کے اوپر شدید مخالفت اسے اس وقت سامنا ہے اس مخالفت کا، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی ایک طرح سے ٹھپ ہو گئی ہے۔ نہ مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں گی، اور نہ ہی چیف جسٹس کی ٹرم 3 سال فکس کرنے کی آئینی ترمیم آئے گی۔ قاضی صاحب کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یہ ہماری جی اسیسمنٹ ہے۔ اور کل کو اگر کسی جج کی فائل جو ہے کسی کو دکھا دی گئی اور فائلیں بولنا شروع ہو گئی، تو یہ فیصلہ جو ہے الٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن اب تک کے دلائل جو ریمارکس سامنے آئے، اور قاضی صاحب کی جو سپریم کورٹ جس طرح سے تقسیم کا شکار ہے، اور جس طرح سے متنازع فیصلے آئے، اور قاضی صاحب بار بار بلے کا نشان اور تحریک انصاف کو کوستے رہے۔ میں بڑا کلیئر مجھے اس معاملے میں، چونکہ میں نے یہ پوری سماعت لائیو دیکھی، وہ ریمارکس نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ پی ٹی آئی کو کوس رہے تھے۔ جب آپ پی ٹی آئی کو کوسیں گے نا، تو یہ پھر عمران خان کو کوسیں گے انڈائریکٹلی، کیونکہ اس ملک کے اندر اب جب بھی ظلم ہوگا نا عوام کے ساتھ، تو انہیں عمران خان کی یاد آئے گی، اور جب بھی عمران خان کے ساتھ ظلم ہوگا تو پاکستان کی عوام عمران خان کو یاد بھی کرے گی۔ اور نفرت کے جو بیج ہیں نا، اب یہ تناور درخت میں بدل رہے ہیں، اور اس حکومت کا وقت جو ہے وہ اس طرح سے پورا ہو گیا ہے۔ اب وقت ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے دن، 2 مہینے، 2 سال، 1 برس، یا جب تک ان کے سپورٹرز پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے، اور حالات جو ہیں کیا اسی طرح چلیں گے۔ یہ جو نومبر ہے نا جی، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر۔ اگر آئین اور قانون کے اندر کوئی رد و بدل کر دیا جائے، اور سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر شخصیات کی پروموشن ہو، یا کسی کو ملک میں آرمی چیف بنائیں یا کسی کو چیف جسٹس بنائیں، تو تب ہی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لینا کہ سب کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اس ملک کے بعد دوسرا چیف جسٹس بننا ہے، قاضی صاحب کے جانے کے بعد کوئی رفڑ نہیں ہے، لیکن قانون لایا جا رہا ہے ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اسی لیے بگاڑ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔